रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच सुनने, सच चाहने, सच से वाबस्ता रहने वाले अहबाब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से साई टी वी के खुसूसी प्रोग्राम कुरान आईन ज़िंदगी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बास, और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुल्क के मारूफ़ दानिश्वर उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल। आप माहिर सीरत हैं, आप माहिर फ़िक़्ह हैं, आपके इल्मी मकालात भी शाया होते रहते हैं और आप इन्हें मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में देखते भी होंगे। लेकिन इस तरह मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब सैयद साकिब अकबर। आप मजहबी स्कॉलर हैं, दानिश्वर हैं, मुतरजम हैं, मुहक्किक हैं। ये दोनों साहिबान इल्म इन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए खुसूसी वक्त निकाला है। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान माह कुरान है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो हमें हिदायत का मंशूर दिया है, जो हिदायत नामा दिया है, उसमें जिन चीज़ों पर ज़्यादा ज़ोर दिया है, जिन चीज़ों को हाईलाइट किया है, जिन्हें खूबसूरती से और बार बार बयान किया है, उनमें से एक नुक्ता वहदत उम्मत है। इसे हम इत्तिहाद उम्मत भी कह लें। मुसलमानों को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुत्तहद रहने की ताकीद फरमाई है। हम अगर इस मुबारक महीने को देखें तो इसमें जो रोज़ा है ये भी वो अमल है जिसे सब मुसलमान अंजाम देते हैं। आप देखिए, ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उम्मत की वहदत का नकीब है, गम्माज़ है, अक्कास है। सारे मुसलमान रोज़ा रखते हैं, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है। तलुए फजर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक हाँ कुछ जुज़ियाती मुख्तलिफ़ कुछ छोटे छोटे इख्तलाफात हैं, लेकिन रोज़े पर सबका इत्तिफ़ाक़ है। कुरान मजीद में अगर हम देखें तो इरशाद रब्बानी है, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। से यहाँ तक बात को बयान नहीं किया, बल्कि कहा है कि अगर उनमें तसादुम हो जाए, लड़ाई हो जाए, फस्लिहू बैन अख्वैकुम, तो तुम्हें अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवा देना चाहिए, यानी ये उख़ुव्वत बरकरार रहे। से कुरान मजीद इसको बयान नहीं करता कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, वो चाहता है कि ये उख़ुव्वत बरकरार भी रहे। इसके अलावा भी कई आयात हैं जिनमें इत्तिहाद उम्मत पर ज़ोर दिया गया है। इसी सिलसिले में हम मज़ीद रहनुमाई प्रोफेसर साहब से लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप बयान कीजिए कि कुरान मजीद में वहदत उम्मत के हवाले से क्या इरशादात हैं, उनका एक ख़ुलासा नाज़रीन के लिए बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। साकिब साहब, बहुत ही अहम मौजू मुफ्ती साहब ने शुरू कर दिया है और इसकी अहमियत तीन चीज़ों से तो वाज़ेह ही है। पहली बात तो ये कि कुरान वहदत या किताब वहदत इंसानी है, और फिर उस वहदत इंसानी में वो उम्मत का या उम्मत मुस्लिमा का भी एक तस्वुर देता है। दूसरी बात ये कि अगर आप हदीस अदब यानी हदीस लिटरेचर का मुताला करें तो वो भी वहदत इंसानी का या वहदत उम्मत मुस्लिमा का दर्स देता है। और मुसलमानों का वजूद ये हैं, इस कुराए अर्ज़ पर चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, रहते बसते हैं, ये भी इत्तिहाद का ही एक अमली दर्स भी है और मुज़ाहिरा भी। तो इस लिहाज से हमारे यहाँ जो फ़िक़्ह इस्लामी के मसादिर हैं, यानी कुरान हकीम, सुन्नत मुतहरा, इजमाए उम्मत और आगे क़यास की सूरत हाल ये है कि हमने उन लोगों से भी इस्तिफ़ादा किया जो चिल्ला काटते हैं, गारों में रहते हैं, तन्हाई की ज़िंदगी गुजारते हैं, और उन लोगों की सोहबत और मजलिस में भी बैठने का इत्तेफाक हुआ जो दुनिया के साथ मिलकर, इंसानों के साथ मिलकर बसते हैं, रहते हैं और अपना ताल्लुक़ ज़ात इलाही से भी मज़बूत से मज़बूत तर रखते हैं। तो इन दोनों में भी हमने अक़ली तौर पर भी ये फ़र्क पाया कि जो शख़्स तन्हाई में रहता है वो ना सिर्फ़ तन्हाई पसंद होता है बल्कि चिड़चिड़ा होता है, इंसानों से दूर रहने को तरजीह देता है। लेकिन जो खुश नसीब और सईद रूहें
انسانوں کے ساتھ مل کر زندہ رہتی ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ خوشی اور غمی بھی بانٹتی ہیں اور ان کے تمام مسائل کا ادراک کر کے ان کے حل کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی توفیق بھی چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنے میں شاید حق بجانب ہیں اور یقیناً حق بجانب ہیں کہ قرآن حکیم کا مطالعہ، سنت مطہرہ سے استفادہ، اجماع امت کا نظارہ اور عقلی قیاس اور سوچ جو بھی کچھ تعقل و تدبر ہے، وہ سب اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ امت مسلمہ میں ایک وحدت اور یگانگت ہے اور ہونی چاہیے اور آئندہ قائم بھی رہے گی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابن خلدون نے اپنے شورائے آفاق مقدمہ میں لکھا کہ انسان مدنی الطبع ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں دی مین از اے سوشل اینیمل۔ تو ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، ہم انسانوں کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، اور پھر ملنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں مذہب ایک بنیادی عنصر ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں عرف و عادت، ثقافت و حضارت یہ سب چیزیں بھی اہم ہیں، اور عرف و عادت کا تو بہت عمل دخل ہے ہماری وحدت میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب پہ جس چیز کو تفوق اور برتری حاصل ہے وہ مذہب ہے۔ تو مذہب کا جو اتحاد اور اتفاق ہے اور جو مذہبی یگانگت ہے، یہ اتحاد کو یا اتحاد امت کو فروغ دینے میں ایک اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی رمضان کا ذکر ہم کریں گے، میں رمضان کے علاوہ جو انسان کا بنیادی سوچ کا انداز ہے، اس انداز کے حوالے سے بھی کہ انسان اکیلا زندگی نہیں بسر کر سکتا، کہیں اسے موسموں کی سختی کا سامنا ہے، کہیں اسے موذی جانوروں کی ایذا سے بچنا ہے، اور کہیں اسے دشمنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اور کہیں دوستوں کے ساتھ مل کر فلاح و بہبود کے منصوبے بنانا اور انہیں مکمل کرنا ہے۔ اس لیے انسانوں میں اتحاد اور اتفاق اور ایک جگہ یا ایک پلیٹ فارم پر ایک پیج پر جمع ہونا انتہائی ضروری ہے، اور یہی انسانیت کی معراج بھی ہوگی اور یہی انسانیت کی ایک تکمیل بھی ہوگی، اور امت مسلمہ اس کا ایک حصہ ہے، اور اس حصہ کے طور پر ہم جو 1/3 آف دی ہیومن پاپولیشن ان دا ورلڈ ہے، اس کی بات بھی ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ اتحاد امت یہ ایک طرح کی انسانی ضرورت ہے، یہاں رہنے کے لیے یہ ضروری ہے، اور میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ جب تک ہم اس کرۂ ارض پر موجود ہیں اور کسی اور سیارے کی طرف ہجرت نہیں کر سکتے، تب تک تو ہمیں یہاں مل کے رہنا ہے، ایک ساتھ گزارا کرنا ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان ابھی کسی اور سیارے پہ چلا جائے، ابھی تک یہ ممکن نہیں ہے۔ اور صاحب آپ کیا اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے کہ یہاں رہنے کے لیے، جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہمارے لیے آئین زندگی ہے، جس پروگرام کا ہم نے عنوان بھی یہی لیا، قرآن آئین زندگی، وہ کیا تاکید کرتا ہے اور کس انداز میں اس مسئلے کو پیش کرتا ہے کہ ہمیں اتحاد کو برقرار رکھنا ہے؟ نہ صرف وہ بات کرتا ہے قوت کی، بلکہ کہتا ہے کہ اگر کوئی درمیان میں تنازع آ جائے تو باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس تنازع کو ختم کروائیں، اور یہ سلسلہ برقرار رہنا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس انداز میں بھی اس کو بیان کیا ہے کہ تمہیں جو الہی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے اور تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جی آپ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، بہت ہی آج نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ رمضان شریف میں امت مسلمہ کے لیے اگر کوئی موضوع سب سے اہم جو ہے اس کی فہرست تیار کی جائے تو میرا خیال ہے پہلے اہم ترین عناوین یا ٹاپکس میں اس کو واقعی آنا چاہیے، اور آپ نے اچھا کیا کہ اس کو جو ہے وہ یہ رمضان شریف کے ان خصوصی پروگراموں میں اسے شامل کیا۔ اچھا، میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں، یہ جو ہم اسلام ہے نا، یہ توحید سے شروع ہوتا ہے۔ توحید یعنی وحدت، اللہ کی وحدت، اور اللہ کی وحدت سے جڑنے کے بعد جب کسی ہر ایک سے تعلق توڑ لینا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپس میں بھی جڑ جانا۔ تو یہ اللہ کی وحدت کا نظریہ انسانوں کو اصل میں آپس میں جوڑ کے تو خدا کے ساتھ جوڑتا ہے، یعنی یہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں نا، شرک ہے۔ شرک میں بذات خود تشتت اور اس میں تفریق اور تفرق موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، نبی پاک تشریف لائے، جب
تو آپ نے سارے انسانوں کو جب توحید کی دعوت دی تو وہ جو 360 یا 65 بت تھے، اس کا مطلب ہے ان سب کو چھوڑ دینا ہے اور ایک اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جانا ہے۔ یہ بذات خود آغاز ہی اس کا جو ہے دین کا اور دین اسلام کا اور انبیاء کی دعوت کا، وہ انسانوں کو آپس میں جوڑنے کی دعوت سے ہوتا ہے، لیکن یہ جوڑنا اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ جو ابھی آیہ مجیدہ آپ نے پڑھی ہے نا، یہ بڑی معنی خیز ہے اس لحاظ سے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یاد رکھیے گا کہ یعنی اتحاد آخر کسی ایک نقطے پر ہوتا ہے۔ یہ رسی کا کہہ کے کہ اللہ کی رسی سے جڑ جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو یہ یہاں سے وہی پہلے والی بات اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ جڑنے کے لیے کوئی چیز چاہیے، اتحاد کے لیے کوئی چیز چاہیے، اور وہ اللہ کی رسی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ یہ جو ہم قرآن کہتے ہیں یہ اللہ کی رسی ہے، یہ جو ہم نبوت کہتے ہیں یہ اللہ کی رسی ہے، یعنی یہ اللہ کی رسی سے جڑنا ہے، انبیاء کی نبوت سے جڑنا، ان کی تعلیمات سے جڑنا، قرآن سے جڑنا اور اللہ کی توحید سے جڑنا۔ اصل میں دین جو ہے وہی انسانوں میں وحدت حقیقی پیدا کر سکتا ہے، اور دین اور توحید پرستی کو اگر انسان کا رشتہ اس سے کمزور ہو جائے یا وہ چھوڑ دے، پھر وحدت کا کوئی راستہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ قرآن حکیم کی وہ جو آپ نے بات کی کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو سوء تفاہم کی وجہ سے یا بعض اوقات شیطانی وسوسوں کی وجہ سے یا اغراض کی طرف نفسانی اغراض سے کی طرف زیادہ میلان کی وجہ سے، یعنی مختلف کوئی بھی وجوہ ہو سکتی ہیں، جس میں بعض ایسی ہیں کہ جس پہ تو توبہ کرنا ہے، اور بعض ایسی ہے کہ جس پہ صرف توجہ کرنا ہے اور تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، بعض جگہ پہ تعدیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہ جو آپ نے کہا کہ اگر تفرقہ پیدا ہو جائے اور امت کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دیں، اسی میں وہیں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایک جو ہے وہ بغاوت کرے، وہ حد سے پھلانگ جائے، تو سارے مل کے پہلے اس کو واپس لاؤ، چونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کا غلط موقف ہو اور دوسرے کا صحیح موقف ہو تو ہم کہیں ٹھیک ہے مٹی پاؤ، یعنی وہ اس کا موقف بھی رہے اور یہ بھی رہے، نہیں۔ یہ بڑی اہم یعنی بات ہے۔ امت کے جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے اسے کھینچ کے لائیں بھی یہ راستہ ٹھیک ہے، تم کدھر بھٹکتے چلے جا رہے، اس کی بھی اصلاح کریں، اس کی اصلاح کریں اور اس کو امت کے اندر جو ہے وہ واپس لانے کی کوشش کریں۔ اچھا یہ دیکھیں کہ جب یہ خوارج کا مسئلہ پیش آیا تاریخ میں، تو امام علی علیہ السلام نے پہلے تو ان کو نصیحت وغیرہ کرتے رہے، لیکن جب وہ قتل و قتال اور انسانوں کو اذیت پہنچانے پر آ گئے تو پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ان کے خلاف جو ہے ان کا استحصال کرنا ضروری ہو گیا۔ یہاں تک کہ ان کے آدمی آتے تھے، پیچھے آپ کے نماز پڑھتے تھے، پیچھے کھڑے ہو کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے تھے اور آپ کی توہین کرتے تھے اور آوازیں کستے تھے، لیکن آپ نے کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ اچھا، یعنی فکری اختلاف کی وجہ سے آپ نے ان سے جنگ نہیں کی، لیکن جب وہ انسانوں کا خون بہانے پر آ گئے، جب اموال لوٹنے پر آ گئے، جب وہ فساد فی الارض پر عملاً آ گئے، زبان پر سے آگے بڑھ گئے، تو پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنی۔ لیکن پھر بھی ادھر نہروان میں ان کی فوج اکٹھی ہوئی اور ادھر امیر المومنین کی سرپرستی میں جو اسلامی فوج تھی وہ جمع ہوئے سارے لوگ۔ تو تب بھی آپ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ جاؤ ان کو یعنی سمجھانے اور نصیحت کی جو ہے وہ کوشش کریں، لیکن عبداللہ ابن عباس کو جو آپ نے ٹیکنیک بتائی تھی وہ اس پہ نہیں قائم رہ سکے، تو وہ نتیجہ خیز نہیں ہوا۔ تو امیر المومنین خود گئے اور ان کو سب کو جا کے پیار سے، طریقے سے، دلیل سے سمجھایا اور ایک علم نصب کر دیا، کہا کہ جو اس علم کے نیچے آ جائے گا اس کو پناہ ہے، اس سے ہماری کوئی جنگ نہیں۔ 4000 آدمی امیر المومنین کے سمجھانے سے ادھر سے خوارج سے نکل کے اس آپ کے جھنڈے کے نیچے آ گئے، تو وہ بچ گئے اس قتال سے جو بعد میں جو وقوع پذیر ہوا، اور پھر آپ نے کہا کہ 10 سے زیادہ لوگ تمہارے نہیں بچیں گے، جو بھی آپ نے، یعنی
آخری حد تک وہ جو آپ نے کہا نا کہ سلو کرانے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، اور وہ آپ نے آخری حد تک کیا ہے۔ یہی میرا خیال ہے کہ بعض ہمارے جو تاریخ پہ، صدر اسلام کی تاریخ پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بڑا مسئلے کو اس سلسلے میں واضح کیا ہے کہ اگر امت کے اندر مسائل پیدا ہو جائیں تو امیر المومنین علی کا جو دور ہے وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ رہنمائی کرتا ہے۔ ایک اس کے باوجود اہم بات میں کرنے لگا ہوں کہ ان کو کافر نہیں کہا۔ صحیح، ہاں یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے اس سب کے کافر کہا، جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا، امیر المومنین کرم اللہ وجہ الکریم کو کافر نعوذ باللہ کہا، امیر شام کو کافر کہا، اور اپنے نظریے کے مخالف ہر آدمی کی تکفیر کی۔ لیکن امت اسلامیہ نے، چونکہ امیر المومنین نے نہیں کی تو پھر کسی نے نہیں کی۔ اور یہ جو راستہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے جوڑے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو مطلب افسوسناک واقعات ہوئے، مطلب جنگ جمل ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ جو بعد میں اموال جو آپ کی فوج کے لوگ تھے وہ اموال لوٹ کے لے آئے، جو مطلب مخالف جو لوگ تھے ان کو جب شکست ہو گئی تو آپ نے کہا ان کو واپس کرو۔ ان سب کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی اور احترام کے ساتھ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس مدینہ جو ہے پورے احترام اور اعزاز کے ساتھ ان کو واپس بھیج۔ تو کس طرح سے امت کے اندر آپ نے کہا نا کہ اگر جھگڑا پیدا ہو جائے تو کیسے اس کو اصلاح کی جائے، اسلام نے بہت خوبصورت چیزیں جو بیان کی ہیں۔ آگے مزید آپ بات بڑھائیں گے تو اس کو خوبصورت انداز سے آپ بیان کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کا بھی انپٹ لوں گا، لیکن یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد ملتے ہیں۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے اور سید ثاقب اکبر صاحب نے بیان کیا ہے، قرآن مجید نے وحدت امت پہ، امت مسلمہ کے اتحاد پہ بڑا زور دیا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ نامی چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یہ ایک وہمہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے اس حوالے سے کہ کیا واقعاً ایسا ہے کہ امت مسلمہ نامی ایک وہمہ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے اس نظریے کی، اور امت میں کوئی اتحاد نہیں ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہونے والے نظریات ہیں، وقت کے ساتھ پروان چڑھنے والے تصورات ہیں؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ میں ایک چھوٹے سے شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں، کانپ جاتا ہوں، کہ کیونکہ جب کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو کن مصائب کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اس کی کیا کیا مشکل ہوتی ہے جس سے وہ گزرتا ہے۔ ان بڑی بڑی مشکلات میں سے جو پہاڑ جیسی ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ کیا ہم مسلمان جو کلمہ گو ہیں، جو کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کیا وہ کوئی ایک پیج پر ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ کیونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک وقت میں مسلمانوں میں 72-73 طرح کے سوچ رکھنے والے افراد ہوں گے، اور ان میں سے ایک ہی سوچ جو ہے وہ اللہ کے ہاں صراط مستقیم پر گامزن ہونے والی سوچ ہوگی، اور باقی جو سوچیں ہیں وہ حقیقت اور صداقت کا ان پر مہر نہیں لگی ہوئی ہوگی۔ پھر ایک اور پہلو آپ توجہ فرمائیے کہ ہم اگر مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، اور عرب ایک اپنا کلچر رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب انڈونیشیا، ملائیشیا یعنی فار ایسٹ میں جاتے ہیں تو ان کی اپنی زبانیں ہیں اور اپنا کلچر اور ثقافت ہے۔ ہم بر صغیر میں سنٹرل ایشیا میں جاتے ہیں تو یہ ایک اور ثقافت اور ایک اور طرح کی زبانوں کا خطہ ہے۔ تو یہ جو اختلافات بظاہر نظر آتے ہیں، ہمارے جو دین کی طرف توجہ کرنے والے لوگ ہیں
یا جو دین کو ٹف ٹائم دینے والے لوگ ہیں وہ اس کو اللہ کی نشانیوں میں سے سمجھنے کی بجائے یا اس طرح کی بات سمجھیں کہ اب یہاں اس کمرے میں ہم 6-8 افراد اس وقت بیک وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کا لباس دوسرے سے مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس عقائی میں پروئے ہوئے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں۔ تو یہ جو ہماری امت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ثقافتیں، ان کی زبانیں، ان کے سوچ کے انداز، ان کا رہن سہن ایک دوسرے سے الگ ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کے تصور پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوتا، بلکہ ان کا تو کلمہ جامعہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا کے کسی کونے میں، کسی خطے میں کہیں بھی بسنے والا انسان، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ ہوا سماکم المسلمین کے تحت مسلم قرار پاتا ہے، بلکہ میری تو یہ ایک التجا ہوگی کہ وہ اس امت کا خود بخود رکن بن جاتا ہے جسے ہم امت مسلمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہمہ یا خیال یا امیجنیشن وہاں ہوتا ہے جب کبھی گراؤنڈ ریالٹی موجود نہ ہو، جب کبھی کوئی ایسی چیز ہو کہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ شریک الباری ممتنع، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوتا، تو وہ ایک مفروضہ قائم کر کے ہم اس پر ممتنع ان کا حکم تو ضرور لگاتے ہیں، وہ ایک اپنی حقیقت ہے، لیکن امت مسلمہ تو ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ امت مسلمہ جیتی جاگتی حقیقت ہے تو میں کئی باتیں کہہ رہا ہوتا ہوں، لیکن ان میں سے میں 3 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم فزیکل ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس کرۂ ارض پر 6 ارب انسان بستے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 ارب کے قریب کلمہ طیبہ پر یقین رکھنے والے مسلمان اس کرۂ ارض پر آباد ہیں، اور وہ کسی ایک خطے یا اسی ایک کونے میں آباد نہیں ہیں، بلکہ وہ اس دنیا کے جتنے ممالک ہیں، جتنے خطے ہیں، جتنے زمین کے اجزاء ہیں، ہر جگہ بستے ہیں۔ دوسری بات آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ صرف مسلم ریاستوں میں ہی نہیں بستے بلکہ غیر مسلم ریاستوں میں بھی بستے ہیں، دنیا میں جگہ جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک محتاط اندازے کے مطابق مسلمانوں کی جو آبادی اس وقت اس کائنات میں موجود ہے اس کا 60% حصہ تو مسلم ریاستوں میں بستا ہے، اور اس کا 40% حصہ غیر مسلم ریاستوں میں آباد ہے۔ تو اس لیے یہ فزیکل ایگزسٹنس اس کا ایک پہلا مظہر ہے مظاہر میں سے۔ دوسرا مظہر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک بھی ایک اس کے امت مسلمہ کے وجود میں سے، عملی وجود میں سے کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ جب قرآن حکیم کا یہ حکم نازل ہوتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو چنانچہ آپ آکلینڈ سے شروع کریں اور جہاں جا کے سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک اس مسئلے پر غور کریں، جس خطے میں جس جگہ بھی صبح صادق طلوع ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے مسلمان روزے میں داخل ہو جاتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، اور جہاں جہاں سورج غروب ہو کے رات آتی ہے وہاں وہ روزہ افطار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو دنیا کے کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان فزیکلی اور پریکٹیکلی موجود نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے عقائد ہیں، کچھ ہماری عبادات ہیں، کچھ ہمارے اخلاق ہیں، اور کچھ ہمارے اعراف و عادات ہیں۔ یہ چاروں کی چاروں چیزیں مسلمانوں میں مشترک ہیں، کامن ہیں۔ آپ انڈونیشیا میں جائیں تو ویسے ہی نماز پڑھی جاتی ہے، ویسے ہی روزہ رکھا جاتا ہے، جیسے آپ اگر امریکہ میں جائیں تو ویسے ہی نماز پڑھی جاتی ہے، ویسے ہی روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اپنی زبان، ثقافت، قطاعت ارض، یہ سب بدلنے کے باوجود
ایک ہی عمل کے حامل لوگ اس کائنات میں موجود ہیں جو دنیا کے تمام انسانوں میں سے ہر تیسرا انسان ہے۔ تو گویا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں فزیکلی، تھیوریٹیکلی، پریکٹیکلی ایک ایسا گروہ انسانوں کا بہت بڑا گروہ موجود ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور وہ اپنے لیے معیار قرآن حکیم کو اور سنت مطہرہ کو بناتا ہے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر بہت کرتا عمدہ ہے۔ سے آپ نے بیان کیا۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح بیان کر رہے ہیں یہ بڑے نئے نکات انہوں نے پیش کیے ہیں۔ یہ انفرادی سطح پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتحاد ہے، وحدت ہے، کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں عبادات مشترک ہیں۔ یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو قومی ریاستوں کا تصور ہے اس نے بھی اتحاد امت کے نظریے کو نقصان پہنچایا ہے۔ اچھا یہ بھی ہے، ایک دوسرا اور بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو امت مسلمہ کے فرقے ہیں ان کے تصور نے بھی اس یہ جو اتحاد امت کا نظریہ سے گہنا دیا ہے۔ لیکن میں اس پر بات کرنے سے پہلے اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا، آپ کا انپٹ لوں گا دونوں صاحبان علم کا۔ یہ جو قومی ریاستیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے وحدت امت کے نظریے کو نقصان دیا ہے، اور کیا ان کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارا درد مشترک ہو سکتا ہے؟ مثلا عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا قضیہ ہو، کہا یہ جاتا ہے کہ ان ممالک کا اپنا ایشو ہے، کشمیر پاکستان کا مسئلہ ہے، اور فلسطین زیادہ سے زیادہ ابھی جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ عربوں کا مسئلہ ہے، باقی لوگوں کا اس سے کیا لینا دینا؟ آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب یہ افسوس ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک زمینی طور پہ آپ یہ دیکھیں نا، پاکستان سے لے کے اور نیچے بھی چلے جائیں اگر سمندروں کے ساتھ جو ہماری ریاستیں ہیں وہاں سے لے کر ہم بالکل پورے افریقہ اور اس سے آگے تک زمینی طور پہ ہمارے درمیان کوئی وقفہ نہیں آتا۔ پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، شام ہے، عراق ہے، آگے ادھر سعودی عرب ہے، یہ باقی ریاستیں ہیں، اردن ہے، مصر ہے۔ اس طرح سے یعنی یہ اگر دیکھیں تو ہماری جو بہت ساری ریاستیں ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا بارڈر یعنی ایسا نہیں ہے کہ انقطاع ہوتا ہو زمینی طور پہ، لیکن اس کے باوجود ہم منقسم ہیں، اور یہ ایک المیہ ہے۔ یعنی اگر ہم ایک ہوں کسی فیڈریشن کی صورت میں یا کسی ایک یونین کی صورت میں، یورپی یونین کو تو ہمیں فوجیں ایک کسی بارڈر پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک انتظامی خطے ہو سکتے ہیں، یہ صوبے ہو سکتے ہیں، فیڈرل یونٹس ہو سکتے ہیں، یعنی اب بھی اس کا امکان موجود ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیں افسوس ہے کہ مسلمانوں کے خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد اور بڑی بڑی جو اپنا مسلم ریاستیں تھیں ان کے بکھر جانے کے بعد امت اسلامیہ تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو گیا، یعنی اس کرب سے اور اس مشکل سے گزر رہی ہے۔ لیکن چونکہ آئیڈیالوجیکلی جیسا کہ آپ ابھی بیان فرمایا پروفیسر صاحب نے کہ ہمارے اندر مشترکات بہت زیادہ ہیں، اور جیسے ابھی روزے کی مثال دی، حج دیکھیں نا، سارا سال ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ دن آئیں کہ مسلمان ان کی سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں پہنچیں، نبی پاک کے یعنی قدم بوسی کریں، آپ کی جالیوں کو چومیں، تو ہمارے دل ادھر ہی دھڑکتے رہتے ہیں۔ ہم یہ دشمنوں نے یا ہماری کوتاہیوں نے اگرچہ ہمیں زمینی طور پہ مختلف ریاستوں میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن آپ دیکھیں ہم سب کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں منہ طرف قبلہ شریف کے۔ میں نے تو اور بھی بہت سارے مواقع پر میں خود بھی اس کو ملحوظ رکھتا ہوں، اور بھی کئی لوگ، یعنی پانی پینے کے لیے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کروں۔ سبحان اللہ، ہاں یعنی یہ بڑی اہم بات، جی محبت ہے اس ایک مرکز ہے، جی اللہ کے گھر سے، اس نے ہمیں ایک مرکز سے جوڑا ہوا ہے، ہمارا محسوس مرکز ہے۔ اب میں مسلمانوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یورپی یونین جنہوں نے آپس میں 2 جنگیں کی ہیں، یورپی ممالک نے بڑی جنگیں آپس میں کی ہیں، کروڑوں انسانوں کو مارا ہے، قتل کیا ہے، اگر وہ ایک یونین میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور امریکہ کی 50 ریاستیں جو ہیں وہ ایک جھنڈے کے تحت اکٹھی ہو سکتی ہیں، تو پھر ہمیں بھی اکٹھا ہونا ہے۔ آخر کار اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم اپنے روحانی طور پہ ہم ایک ہیں، اور اس چیز کو کوئی ہمیں آپس میں یعنی جدا نہیں کر سکتا۔
آخر کار ہم یعنی یہ جو ہمارا توحید سے، نبوت سے، قرآن سے، نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، یہ جو ہمارا رشتہ ہے، حج سے، اور ایسا کہ وہی قوتیں جو آپس میں متحد ہو گئی ہیں، ہمیں انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، انہوں نے یونینز بنا لی ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس بنا لی ہیں، اگر وہ اکٹھی ہو گئی ہیں اور اکٹھی ہو کے اب پھر نئے سرے سے ہمارا استحصال کر رہی ہیں، اسلحہ ہمیں ہی بیچ کے ہمیں ہی آپس میں لڑا رہی ہیں، جب ہم نے دشمنوں کو پہچان لیا تو وہ دن انشاءاللہ آ جائے گا کہ ہم پھر آپس میں انشاءاللہ ایک مشکل ہے ہماری کہ جس طرح منقسم کیا گیا ہے اور اس سے ہماری شرارہ بندی امت مسلمہ کی ہو رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز اسٹیٹس کا پرابلم چل رہا ہے، تو اگر یورپ جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں جمع ہو سکتا ہے، تو ہمارے بھی کئی ایسے پلیٹ فارمز موجود تو ہیں لیکن میرے خیال فعال نہیں ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب خود اس سے آگاہ ہیں، OIC ہے، باقی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور بات بہت خوبصورت بات کی میرے بھائی ثاقب صاحب نے، انہوں نے مسلمانوں کے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک تسبیح میں پرونے کی کوشش کی اور اس کے لیے ایک بڑا مضبوط دھاگا فراہم کیا۔ وہ دھاگا میں ایک شعر کے ذریعے سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی، میں کہتا ہوں نہیں، ایک ہیں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہیں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج وہ پلیٹ فارم جس کے گرد جمع ہو کر ہم واعتصموا بحبل اللہ کا عملی مظاہرہ کر سکتے ہیں، ولا تفرقوا کا عملی نمونہ پیش کر سکتے ہیں، وہ حرم پاک ہے، وہ حرم مکی ہو یا حرم مدنی ہو۔ اگر ہم سب کے سب اس کے جھنڈے کو تھام لیں اور ان دونوں حرموں سے ملنے والے پیغام کو، جسے ہم قرآن حکیم اور سنت مطہرہ کہتے ہیں، مضبوطی سے تھام لیں، تو پھر ہم میں نہ کوئی تفرقہ باقی رہے گا، نہ کوئی نزاع باقی رہے گا، اور نہ کوئی ہم میں آپس میں لڑائی جھگڑا باقی رہے گا۔ بلکہ ایک اور میرے سامنے ایک پلیٹ فارم ابھی سمجھ میں مجھے آیا، بعض احادیث میں یہ الفاظ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مذکور ہیں کہ اختلاف و امتی رحمت، کہ میری امت میں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ ایک رحمت ہے۔ اب آپ دیکھیے، ویسٹ نے ہمارے اس اصول کو، اس پرنسپل کو اپنا لیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ مل کر بیٹھیں، اپنی اپنی آراء کا اظہار کریں، اور پھر ان آراء میں سے کوئی جو بہترین رائے ہو اسے چن لیں۔ ہاں، ادب الخلاف، ہاں جی، ادب الخلاف کا ایک زمانہ ہے، ہم ادب الاتفاق کی بات بھی کریں گے انشاءاللہ، ایسی کوئی بات بالکل، اس نہیں پہ ہے، بات ہم کریں گے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ وہ فی التشاور برکہ، یہ جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن یا کاؤنسلنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اس میں برکت ہے۔ برکت اس لیے یہ ہے کہ اب آپ یہاں اس کمرے میں 6 افراد موجود ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، اور ہر زمانے میں ایک ہی رائے فیزیبل نہیں رہتی، بلکہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ، حالات و قوائف کے بدلنے کے ساتھ دوسری رائے زیادہ قابل عمل ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو سیاسی ریاستیں ہیں یا قومی ریاستیں ہیں یا فکری ہماری حد بندیاں ہیں یا مسلکی ہمارے حدود و قیود ہیں، یہ صرف ہماری پہچان ہے۔ بطور مسلمان ہم سب ایک ہیں، اور مسلمان کے ایک ہونے کے ساتھ ہم اللہ کے حرم کی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم کی حفاظت کے امین ہیں اور ذمہ دار ہیں۔ ان کے پیغام کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ میں ایک لوں گا بریک، کیونکہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کے بعد سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا۔ خوش آمدید ناظرین، میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب اور جناب سید ثاقب اکبر صاحب۔ ہم دونوں صاحبان علم سے
اتحاد امت پر بات کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے اور یقیناً ایک پروگرام میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے مباحث کا، اور گفتگو بہت طولانی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا وقت محدود ہوا کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ بیان کر رہے تھے اتحاد امت کے مظاہر، تو میں چاہوں گا کہ آپ اسی پہ روشنی مزید ڈالیے۔ بڑا لمبا اور طویل موضوع ہونے کے باوجود یہ بہت مختصر موضوع بھی ہے۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی والی بات ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ انڈونیشیا سے لے کر امریکہ تک یا آکلینڈ سے لے کر نیو یارک تک جو مسلمان دنیا کے کسی خطے میں بھی بستے ہیں، ان کے جو مشترکات ہیں، ان کے جو ایک طرح کے علامتیں ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو ممیز یا ممتاز کرتے ہیں، وہ یہی ہیں۔ حرم مکی کی بات میں نے کی، حرم مدنی کی بات میں نے کی۔ اب میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ایک حکم دیا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ مسلمانوں سے کچھ مال حاصل کر کے ان مسلمانوں میں بانٹ دیں یا ان کو فراہم کر دیں جن کے پاس مال نہیں ہے۔ یہ ایک ہمارا ایک اور مظہر ہے کہ اگر انڈونیشیا میں کسی مسلمان کو رزق، غذا کی، فوڈ کی ضرورت ہے اور وہاں کسی وجہ سے وہاں کے مسلمان انہیں فراہم کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں یا قاصر ہیں، تو میں پاکستان میں بستا ہوا ذمہ دار ہوں کہ میں اس بندے کی خوراک کا انتظام کروں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ایتھوپیا میں بستا ہے اور اس کے پاس رات کے وقت اپنے اوپر اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے، اسی طرح کوئی بندہ اگر کسی برف کے گلیشیئر میں رہتا ہے اور اسے اپنی لائف کی پروٹیکشن کے لیے کسی کپڑے کی، کسی گرمی کی، کسی ایسی مشین کی ضرورت ہے جو اس کی زندگی کو آسان کر سکے، تو یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے، اسے یہ چیزیں فراہم کرے تاکہ وہ نہ صرف ایک آسودہ زندگی گزار سکے بلکہ اس خالق سے بھی اپنا رابطہ قائم کر سکے جس کا وہ ماننے والا ہے، جس کی توحید پر وہ ایمان اور یقین رکھتا ہے۔ آگے چلیے، ہمارے ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ تو بڑی ایک سنگین بات بیان کر دی۔ جیسے ابتدا میں آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہنا اس کی بڑی مشکلات ہیں، یہ تو آپ بات امت کی کر رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا تو اب یہ عالم ہو چکا کہ ہمیں پڑوسی کے احوال کا پتہ نہیں ہوتا، تو کیا یہ اللہ کی طرف سے ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم پوری دنیا میں جو مسلمان موجود ہیں، جو بھی لا الہ الا اللہ اس سے وابستہ ہیں نظام اسلام سے، وہ ان سب کا خیال رکھنا پڑی ہوئی ہیں جس میں میں تفصیل نہیں بیان کروں گا۔ میں اپنے بھائی آغا صاحب سے چاہوں گا کہ یہ اس پہ مزید روشنی ڈالیں۔ میں احادیث کے حوالے سے نہیں رجوع کروں گا۔ مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کے بازو ہوتے ہیں، اور بازو اس لیے ہوتے ہیں کہ جب میرے بازو کمزور پڑ جائیں تو آپ میری مدد کو پہنچیں، اور آپ کو کوئی ضرورت ہو تو میں لپک کر آپ کے پاس آؤں۔ میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں اور میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا۔ اللہ اکبر، بڑی آپ سنگین بات بیان کر رہے ہیں۔ اگر صاحب یہاں پہ میں بھی آپ کا بھی میں انپٹ لینا چاہوں گا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ پروفیسر صاحب نے حدیث بیان کی ہے 73 فرقوں والی، تو میں چاہوں گا کہ اس کے ایک ہمیں آپ اس کا پس منظر بتائیے۔ دوسرا یہ بات ہے اس میں کہ جو میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سند سے قطع نظر، باقی چیزوں سے قطع نظر، ہم اگر درایتاً اسے دیکھیں، کیا یہ پیش گوئی ہے یا ایسا ہے کہ ایک طرح کا حقیقت کا بیان ہے کہ ایسا ہو جائے گا، یا اس میں یہ چاہا جا رہا ہے کہ ایسا ہو اور اس میں سے ایک گروہ؟ آیا اب یہاں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ کسی ایک پورے گروہ کو ہم کہیں کہ یہ وہ گروہ ہے جو بالکل صحیح ہے، یا اس ہر گروہ کے افراد مراد ہیں، یا یہاں اچھے، جیسے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مکرم ہے۔ ایک تو اس بات کی وضاحت فرمائیے۔ دوسرا، جو احادیث میں مسلمان کے حقوق بیان ہوئے ہیں، کیا یہ ساری امت مسلمہ کو شامل ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ مفتی صاحب، آپ کے چونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں اور وقت آپ کے پاس کم ہے، تو میں آخری حصے کو اس وقت انتخاب کرتا ہوں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس حالت میں صبح کرے
کہ وہ اپنے تمام دن کے کاموں میں امور مسلمین میں سے کچھ بھی شامل نہ کریں، فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اس حالت میں پیٹ بھر کے سو جائے کہ اس کا ہمسایہ بھوکا رہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اخوت کا تصور قرآنی اور اسلامی اور نبوی ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنون جو ہیں اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور حدیث پروفیسر صاحب نے پڑھی کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ نے اور بھی اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ خود مواخات کا جو واقعہ ہوا، نبی پاک نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا۔ ویسے تو سارے آپس میں بھائی تھے، مقصد یہ کہ اسپیشل ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ جب سب کو بنا چکے تو دیکھا کہ علی جو ہیں وہ ممبر کے آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تو وہ رو رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ آپ یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو مجھے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی تمہیں میں نے اپنے لیے چھوڑا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا اس دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ یعنی کسی کو نہیں چھوڑا مگر یہ کہ اس کو ایک دوسرے کا جو ہے وہ بھائی بنا دیا۔ ہمیں دیکھیں، اور پھر یہ کہ وہ بھائی چارے کی مثال جو انصار و مہاجرین نے قائم کی، جن کو بہت کمیونزم اور اشتراک اور اشتراکیت کا تصور کہ ہم مشترک ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اموال میں، جو مثالیں وہ تاریخ میں قائم نہیں کر سکے، اور قربانی اور اثار کی مثالیں نبی پاک کے صحابہ نے قائم کی۔ جو کچھ ان کے اموال تھے مہاجرین کے ساتھ انہوں نے تقسیم کیے، یہاں تک کہ جن کی بیویاں ایک سے زیادہ تھیں اور مہاجرین میں سے جس کی بیوی نہیں تھی طلاق دی تاکہ وہ اس سے شادی کر سکے۔ اس کی مثال نہ ماں قبل میں ملتی ہے نہ ماں بعد میں ملتی ہے۔ یہ امت اسلامیہ کو یہ فخر اور افتخار حاصل ہے، اتنی بڑی قربانی اور ایثار کی، اور اتنی اس مواخات، یعنی ایسی مواخات، ایسی اخوت کا رشتہ جو حضرت نے قائم کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں افتخار ہونا چاہیے کہ ہم اس مکتب سے وابستہ ہیں، ہم اس دین کے فرزند ہیں، ہم اس امت کے رکن ہیں۔ اور اگر ہم ایسے ہو جائیں، اور یہ جو میں نے کہا کہ ہمسایہ بھوکا سو جائے تو آپ مسلمان نہیں، یہاں نہیں فرمایا گیا کہ وہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے، یعنی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا ہمسایہ بھوکا نہ سوئے۔ اگر تمہارے پاس اتنا ہے تو تمہارے پاس 2 روٹیاں ہیں تو ایک اس کو بھیجو۔ اور عصر حاضر کا المیہ یہ ہے کہ ہم تو ہمسایوں سے بالکل، خاص طور پہ بڑے شہروں میں جدید بستیوں میں، ہم بہت ہی ایک دوسرے سے جو ہے وہ دور سوتے ہیں اور دور رہتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، اس میں ضرور کوئی خرابیاں موجود ہیں جو ہم ایک دوسرے سے چھپانا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ آگاہی سے تو ہم ایک دوسرے کی مدد نہ فقط کریں گے، برائیوں سے بھی بچ جائیں گے، چونکہ برائیاں ہی تو ہیں جو انسان ایک دوسرے سے چھپانا چاہتا ہے۔ آپ کیوں نہیں ایک دوسرے سے ملتے؟ میں ایک ایسی حالت دیکھی، ایک بزرگ خاتون فوت ہو گئی اسلام آباد میں، ہمارے گھر کے سامنے اوپر والی منزل میں وہ رہتے تھے، کرایہ دار تھے، نیچے اور تھے، اوپر وہ خاتون فوت ہو گئی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ آپ یقین کریں اس کی جنازہ اوپر سے اتارنے والا کوئی نہیں تھا، یعنی ہم لوگ وہاں پہنچے اور ان کو اوپر سے اتارا، اور اتنے کم لوگ تھے دفن کرنے کے لیے کہ میں جب بھی یاد کرتا ہوں میرے سینے سے ہوک اٹھتی ہے، یا اللہ میں کس بستی میں بستا ہوں۔ تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ وہی اسلامی اخوت اور وہی جذبہ جو ہے نئے سرے سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ کم از کم اس مہینے میں ہم قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کے بڑے بڑے احکام میں سے اتحاد امت ہے، وحدت امت ہے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جہاں ہم اس مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، سیر و افطار کا خیال کر رہے ہیں، وہیں پہ کم از کم اپنے پڑوسیوں کو ضرور شریک کریں، کم از کم اپنے پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اپنے عزیز و اقارب میں جو غریب ہیں، جو تنگ دست ہیں، ان کے لیے ضرور ہم کوشش کریں
ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب اور آغا صاحب نے بیان کیا، یہ جو اتحاد امت ہے، یہ جو اخوت اسلامی ہے، یہ تو پوری امت کو شامل ہے، لیکن جتنا ہمارے لیے ممکن ہے اتنا ہمیں ضرور کرنا چاہیے. میں آپ دونوں صاحبان علم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین، ہمارے پروگرام قرآن آئین زندگی کا وقت محدود ہوا کرتا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئندہ پھر آپ کی خدمت میں پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ.